बात करते हैं आज पाकिस्तान के जो मॉडर्न सोशल चैलेंजेस है उनके ऊपर। पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ और मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो 10, 11, 12 इश्यूज़ है वो इंडिस्पेंसिबल इश्यूज़ हैं और वो काफ़ी ज़रूरी है और हमें उसे एड्रेस करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इसके मुतालिक कोई पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे, मेरे ख़्याल में जो करंट हालात है पाकिस्तान के, जो करंट सिचुएशन है उससे काफ़ी बदतर हो सकता है। उनमें से पॉवर्टी है यानी कि गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोज़गारी, इलिटरेसी है यानी कि नाख्वानदगी, इसके अलावा और पॉपुलेशन है, आबादी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, इसके अलावा जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स का मसला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड बिलीफ का मसला है, वाटर क्राइसिस है, क्लाइमेट का मसला है। इस पर आज हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल साइंटिफिकली बात करूंगा, आपके सामने रिपोर्ट्स रखूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा, हवा में बातें नहीं करूंगा, और बाकी मुल्कों की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखूंगा, उनके जो नंबर है वो स्टेटिस्टिक जो है वो भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बाकी दुनिया किधर पहुंच गई है और पाकिस्तान जो है वो किधर खड़ा है। बात करते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहला और बड़ा मसला जो है वो है पॉवर्टी यानी कि गुर्बत। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 100 में से 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट मीन्स कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, उनके पास जो है वो प्रॉपर जो है फूड नहीं है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, उनके पास पहनने के लिए जो है वो प्रॉपर कपड़े नहीं है, उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनके नीड्स पूरी नहीं हो रही, एजुकेशन का मसला है, उनका कपड़ों का मसला है, खुराक का मसला है, उनके पास घर नहीं है, और वो फंडामेंटल राइट जो है उनसे डिप्राइव्ड है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान में उनकी तादाद 40% है, यानी 100 में से 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें और इंडिया की बात करें, बांग्लादेश में 18% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इंडिया में जो है वो 16% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हम बांग्लादेश पर जो है वो हंसते रहते हैं, और हमने उनको रिजेक्ट भी किया था 1971 में, वो हमसे अलहदा हो गया था, और आज भी हम जो है वो उन पर हंसते रहते हैं बंगालियों के ऊपर। बंगाल जो है वो किधर पहुंच गया है। इंडिया की बात की जाए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, एक कहता है कि वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है, एक कहता है कि वो अमेरिका से ग्रेजुएट है, और जो इंडिया में जो वज़ीर आज़म है हम कहते हैं कि वो तो चाय वाला है। जो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो वहाँ 40% पॉवर्टी है, और जो चाय वाला है वहाँ पर 16% है। आप रियलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 4 लोग जो है वो एक्यूट पॉवर्टी में है, यानी कि शदीद गुर्बत में है, और सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान में है। वहाँ पर लोगों के पास जो है पानी का मसला है, वहाँ पर एजुकेशन का मसला है, वहाँ पर जो है यानी बहुत सारे इश्यूज जो है वो बलूचिस्तान में है, वहाँ पर हम काम नहीं कर रहे हैं, और उनके रिसोर्सेज को जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम उनके राइट्स के बारे में बात नहीं करते। अगर होमलेस लोगों की बात की जाए, यानी वो लोग जिनके पास घर नहीं है, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पाकिस्तान से एक पॉलिटिशियन जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। वो वहाँ यूएस के एक स्ट्रीट में जाते हैं, और वो वहाँ पर क्या कहते हैं, आप ज़रा इस वीडियो को ज़रा चेक करें। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया मैनहट्टन, यहाँ पे वो मुल्क जो पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल किया गया है, इसकी दुनियावी लिहाज से पूरी दुनिया में इज्जत है, एक किस्म का माई बाप बना हुआ है, उनके लोगों की जिंदगी। तो मेरी अपनी कौम के लिए मैसेज ये कि जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लंगर खाने और फिर लंगर खानों के अलावा आम आदमी की सोच के लिए पनाहगाहें बनाई तो मजाक उड़ाया गया। अपने आप पर फख्र करें, अपनी रियासत पर फख्र करें, अपनी धरती माँ को इज्जत दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम कौम बनने जा रहा है। वो बड़े बड़े लोग जो फिलॉसफीज और थ्योरीज देते हैं, रियलिटी को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते कि जाओ अमेरिका के पॉश एरियाज में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह से सिक रही है। कोई कश्मीरी अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है।
جی تو شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ یو ایس جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھا. سو ذرا ہم فیکٹس اینڈ فگر پر بات کرتے ہیں. وہ ہوم لیس لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہوم لیس لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ لنگر خانے دیے ہیں, ان کو رہنے کے لیے شیلٹر دیا ہے, جہاں یہ لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ پر رہ رہے ہیں. سو ذرا فیکٹس پر آتے ہیں, بات کرتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ ہے 33 کروڑ, اور 33 کروڑ میں سے 5,53,743 لوگ جو ہے وہ ہوم لیس ہے, یعنی ان کے پاس گھر نہیں ہے, اور یہ ان کی انٹائر پاپولیشن کی تقریباً 0.2% جو ہے وہ بنتی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے 22 کروڑ. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, اور 22 کروڑ میں سے 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ ہوم لیس ہے, ان کے پاس جو ہے وہ گھر نہیں ہے. اور یہ انٹائر پاپولیشن کی اگر بات کریں تو تقریباً 9 سے 10% جو ہے وہ ریشو بنتی ہے. سو اس ملک سے ایک بندہ جو ہے وہ ادھر جاتا ہے اور وہاں اسٹریٹ پر کہتا ہے کہ یہ دیکھیے جو گٹھیا لوگ ادھر جو ہے پڑے ہوئے ہیں, سو یہ خود کو جو ہے سیولائز سوسائٹی کہتے ہیں. یہ لوگ ہمیں جو ہے وہ ہیومن رائٹس پر جو ہے وہ لیکچر دیتے رہتے ہیں. آپ ان کے حالات تو ذرا چیک کریں, ہم نے کیا کیا ہے پاکستان میں اور یہ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے آپ ان کی مینٹلٹی چیک کر سکتے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. پاکستان میں ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, وہ فیکٹس پر بات نہیں کرتے, کوئی ان کے اندر کوئی انٹلیکچولیٹی نہیں ہے, کوئی کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر, اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے ان ایمپلائمنٹ, یعنی کہ بے روزگاری. According to Government Annual Plan 2021, Pakistan is the 9th largest country in the world in terms of labor force. یعنی پاکستان میں جو مزدور ہے, سو پاکستان 9th نمبر پر ہے, جدھر بہت زیادہ مزدور ہے پاکستان میں 9th نمبر پر. ان ایمپلائڈ جو ریشو ہے, یعنی جو بے روزگاری کی سپیڈ ہے پاکستان میں, وہ ہے 9.56%. 9.56% سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بے روزگاری پاکستان میں بڑھ رہی ہے. اگر ہم اس فگر کو بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کریں اور انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں, سو بنگلہ دیش میں 3.51% جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ اس کی سپیڈ ہے. اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں یہ 8% ہے. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں تو 3% ہے, وہ تو کم ہے, لیکن انڈیا میں 8 ہے, پاکستان میں 9 ہے, سو اتنا بڑا ڈفرینس تو نہیں ہے. اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں گے سو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ان ایمپلائڈ ایجوکیٹڈ پیپل, اچھا وہ لوگ جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں اور وہ ایجوکیشن بھی انہوں نے حاصل کی ہے, سو ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. ایون سرپرائزنگلی ان کی تعداد, ایجوکیٹڈ لوگوں کی تعداد ان ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ لوگوں سے بہت زیادہ ہے. سو بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اکارڈنگ ٹو لیبر فورس سروے 2021, جو اوورال پاپولیشن ہے پاکستان میں, سو وہاں صرف 42.1% لوگوں کے پاس جو ہے وہ روزگار ہے, یعنی 100 میں سے 42.1% جو ہے وہ ان کے پاس جاب سے وہ جو ہے کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اور ان 42% میں سے 64% جو ہے وہ میل حضرات ہے, اور صرف 19% جو ہے وہ ہے خواتین. سو آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ خواتین صرف 19% خواتین, جو کہ ان کی تعداد 50% ہے, یعنی 50% پاکستان میں میل ہے اور 50% جو ہے وہ فیمیل ہے. لیکن جو میل ہے وہ 64% جو ہے ان کے پاس روزگار ہے, اور جو فیمیل ہے سو ان کے پاس 19% ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑی تعداد میں ہماری خواتین جو ہے وہ بے روزگار ہے, ان کے پاس جاب نہیں ہے, اور ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے الٹریسی, یعنی کہ ناخواندگی. پاکستان میں جو الٹریسی ہے یعنی ناخواندگی, یعنی جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, سو وہ ایشیا میں سب سے ہائی ہے, یعنی سب سے زیادہ لوگ یہاں پر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو الٹریسی ہے پاکستان میں وہ ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ الٹریسی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق, اکنامک سروے کے مطابق 60% جو ہے وہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ یعنی وہ الٹریٹ ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے. کچھ رپورٹس کے مطابق یہ 49 ہے. سو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آدھی پاپولیشن جو ہے سو وہ
الٹریٹ ہے, ان کے پاس جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اگر ہم باقی کنٹریز سے اس کو کمپیئر کریں سو انڈیا میں جو ہے 75% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. پاکستان میں آدھی آبادی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, اور انڈیا میں 75% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. بنگلہ دیش میں بھی 75% لوگ ایجوکیٹڈ ہے. ایران میں 86% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, اور سری لنکا میں جو ہے وہ 92% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. سو ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی تعداد ایشیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. سو چوتھا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اربنائزیشن کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے جو ہے وہ شہروں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں, اور وہ شہروں میں جو ہے وہ سیٹل ہو رہے ہیں. سو پاکستان میں جو سپیڈ ہے, یعنی لوگ گاؤں سے جو سٹیز کی طرف مائگریٹ ہو رہے ہیں, سو وہ ہائیسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے سو وہ اربنائزیشن جو ہے سب سے ہائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹس 40% لوگ کرنٹلی جو ہے پاکستان میں 100 میں سے 40% لوگ جو ہے سو وہ شہروں میں رہ رہے ہیں, اور باقی 60% جو ہے وہ گاؤں میں رہ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اس کو کنٹرول نہیں کرے گی اس اسپیڈ کو, سو 2025 تک پاکستان کی آدھی پاپولیشن جو ہے وہ شہروں میں جو ہے وہ ہوگی. آپ سوچیں گے کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے بہت بہت بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں. پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, پولوشن کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے ایشوز ہوتے ہیں اربنائزیشن سے. اچھا, پاکستان میں جو اربنائزیشن کی سپیڈ ہے وہ ہے 2.57, انڈیا میں جو ہے 1.34% ہے. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش ہے تو وہاں پر 3.19% ہے. سو باقی کنٹریز جو ہے وہاں پر اتنا نہیں ہے, اور پاکستان میں سب سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اربنائزیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. پانچواں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے اوور پاپولیشن, یعنی کہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. نومبر 2021 میں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے. یہاں جو آبادی کی جو گروتھ ریٹ ہے, یعنی جس سپیڈ کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے وہ ہے 2.40%. یہ بہت ہائی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, سو انڈیا میں 1% ہے, بنگلہ دیش میں 1.0% ہے, ایران میں 0.7% ہے, اور سری لنکا میں 1.1% ہے. پاکستان میں سب سے ہائی ہے جو کہ ہے 2.40%, اور یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ ہے. یعنی کہ ہماری آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور میرے خیال میں جتنے ایشوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا مسئلہ پاپولیشن ہے. باقی ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آپ کی جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو آپ نے ان کو نوکریاں بھی دینی ہے, آپ نے ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن بھی آپ نے ان کو جو ہے وہ دینا ہے, آپ نے ان کو خوراک دینا ہے, گھر دینا ہے, آپ کو لینڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سو یہ سارے ایشوز جو ہے اوور پاپولیشن کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, جب ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرو, سو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کو بڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کو بڑھاؤ, لیکن اس وقت جب انہوں نے کہا تھا اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی تو وہ 1,50,000 سے بھی کم تھی. اس وقت صرف پاکستان میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں, سو وہ ہے اوور 230 ملین صرف پاکستان میں. اس ٹائم 1,50,000 سے کم مسلمانوں کی تعداد تھی. اور کہتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے, بے شک رزق دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ I help those people who help themselves. میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو اپنا مدد جو ہے وہ خود کرتے ہیں. سو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے دماغ کو بھی ذرا یوز کیا کرے, سو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. چھٹا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیررزم, کاؤنٹر ٹیررزم اور لا انفورسمنٹ جو ایبیوسز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوسائڈ بمبنگ ہے پاکستان میں. ہم جو ہے وہ پہلے افغان جنگ میں پاکستان جو تھا فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا, پھر 9/11 کے بعد in the US war on terror میں پاکستان was a front line state and Pakistan participated in both the wars. So due to that war, it destroyed Pakistan, and terrorism started coming into Pakistan, and you can see after some months, after some weeks, there is a suicide attacks in Pakistan. The terrorists, they keep on attacking our law enforcement agencies and فلانا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان ہے, القاعدہ ہے, ISS ہے, اور بہت سارے جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ
یہ چیزیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لا آف انفورسمنٹ جو ہے ان کے ایبیوسز بھی ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو جو ہے مارا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میرے خیال میں جو پاکستان یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ سیگنیٹری ہے, اور ہم نے جو ہے وہ جو ہیومن رائٹ جو ہے ڈکلیریشن, یونیورسل ڈکلیریشن ہیومن رائٹس کو ہم نے جو ہے وہ ہم اس کے جو ہے وہ ممبر ہے, سو یہ اس کی وائلیشن ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ساتواں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے وومن اینڈ چلڈرن رائٹس. پاکستان میں ریپ, آنر کلنگ یعنی غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے, ایسڈ اٹیکس یعنی عورت کے چہروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اگر آپ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کھانے میں زیادہ نمک ملاتی ہے, یا تھوڑی سی مرچی زیادہ ہو جاتی ہے, یا تھوڑے سے وہ کام ڈیلے ہو جاتی ہے. سو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ فورسڈ میرج جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان از دی 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ فار وومن. خواتین کے لیے پاکستان 6واں سب سے خطرناک ملک ہے دنیا کے اندر. اگر میں تھوڑا سا لیڈرشپ کی بات کروں, سو یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ ذرا اسے دیکھ کے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کیا کہتی ہے وومن کے بارے میں. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. So یہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر تھا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ریپ اور ہانر کلنگ اور اس قسم کے ایشوز اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادتیات اسی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ وومن جو ہے وہ ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, اور اگر وہ باہر جائے گی اور وہ ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوں گے اور مرد حضرات ان کو دیکھے گی, سو مرد حضرات کیا کہیں گے بیچارے, وہ تو کوئی روبوٹس تو نہیں ہے, کوئی مشین تو نہیں ہے. اور پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر انسان ہے اور یہاں پر سب جو ہے وہ جانور ہے. سو یہ آپ لیڈرشپ کی مینٹلٹی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر وہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ایکٹیوسٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین کو ہانر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پر ان کو قتل کیا جاتا ہے. غیرت کے نام پر مین کہ فار ایگزامپل اگر وہ کسی کو پسند کرے گی, سو وہ کہے, اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے کہ میں فلانا بندہ مجھے پسند ہے, میں اسے شادی کروں گا, سو بھائی جو ہے وہ فادر یا بردر جو ہے وہ بندوق اٹھا لیتا ہے اور اس کو کل کر لیتا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کرنا. سو یہ اسلام کے خلاف بھی ہے, یہ جو ہے انسانیت کے خلاف بھی ہے. ہیومن کے پاس رائٹس ہے, ان کے پاس وہ ہے, لیکن میرے خیال میں رپورٹس کے مطابق اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, کیونکہ یہ ایک مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پر ہر گھر میں جو ہے وہ ایک مرد ہوتا ہے, وہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور بہت سارے فیصلے کرتے ہیں. وہ جو وومن ہوتی ہے, خواتین ہوتی ہے, سو ان کو پارٹیسپیشن کا موقع بالکل نہیں دیتا, کیونکہ ہم ان کو ہیومن نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ سارے فیصلے ہم کریں گے. خواتین جو ہے وہ دماغ سے وہ ان کی جو عقل ہوتی ہے سو وہ عادی ہوتی ہے. اس قسم کے غلط انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں قرآن شریف کے اور اسلام کے, اور اس میں جو ہمارے کلیریکل جو صاحبان ہیں سو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. سو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, اس کو ہمیں جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہندو اور کرسچن خواتین خاص کر ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ سندھ میں جو ہے وہ ان کو فورس میرج یعنی ان کی ہوتی, یعنی ان کو فورسفلی جو ہے ان کی شادیاں جو ہے وہ مسلم ان سے جو ہے وہ کرواتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. کیلاش میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ, ابھی ان کی جو تعداد ہے وہ کافی کم بھی ہو چکی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فورسڈ میرجز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. سو وومن اینڈ چلڈرن رائٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے ایک بلیٹنٹلی وائلیشن ہے.
فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے طریقے سے قرآن شریف اور اسلام کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ جاتا ہے وہ کچھ بولتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گستاخی میں آتا ہے. سو وہ انویسٹیگیشن کیے بغیر, اس چیز کا اندازہ کیے بغیر, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کو پراپرلی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سو آپ اس پر بات نہ کریں, تاکہ آپ غلط مطلب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہ آ جائے. سو آپ تک فیصلہ نہ کریں جب تک اس چیز کو آپ پوری طرح اسٹڈی نہ کریں. یہاں پر ایک جاہلیت اتنی ہے کہ ہم غلط طریقے سے مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن شریف اور اسلام کی, اور یہاں پر لوگوں کی لنچنگ کرتے ہیں. بجائے کہ یہ پولیس کے حوالے کرے, وہ انویسٹیگیٹ کرے اس کو اور عدالت اس کو سزا دے, تو لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو رپورٹس since 1990 onwards there have been 70 lynchings, more than 70 lynchings in Pakistan. So we have been killing people on the streets. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, اور ہم اسلام کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ہم باقی مذہب سے جو ہے وہ ان کے خلاف کرتے ہیں. ہم کرسچن کو جو ہے ان کو مارتے ہیں, ہم ہندوز کو مارتے ہیں, ہم باقی لوگوں جو باقی مذہب سے ان کا تعلق ہے ان کو جو ہے وہ ہم مارتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اسٹڈی کریں, چارٹر آف مدینہ کو اسٹڈی کریں, سینٹ کیتھرین کو اسٹڈی کریں, ایکوڈ آف عمر کو اگر ہم اسٹڈی کریں, سو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ان مذہب والوں کو کتنے رائٹس دیے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں 2 آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19 اور 19A. اس کے مطابق جو ہے ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا حق ہے. فریڈم آف اسپیچ سے مراد ہوتا ہے کہ ہم مطلب پولیٹیشین کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ایک ادارے کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ہے پاکستان کی جو آئین ہے سو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے, سو اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. سو اس کو فریڈم آف اسپیچ ہے, جو کہ میرے خیال میں ڈیموکریسی کی جو ہے ایک روح ہے. وداؤٹ فریڈم آف اسپیچ ڈیموکریسی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. سو پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینکرز کو اٹھایا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیشینز کو اٹھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیمرا جو ہے وہ سینسرشپ, آپ کو پتہ ہے کہ چینلز کو جو ہے وہ بین کیا جاتا ہے. ایمنسٹی کی ایک رپورٹ بھی تھی اس کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ بلیٹنٹلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ کر رہی ہے, اور جو فریڈم آف اسپیچ ہے تو اس کی بھی وائلیشن کر رہی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور واٹر کرائسس اینڈ کلائمیٹ چینج, جس پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے, سو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو میرے خیال میں یہ جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بہت ضروری ہے, جس میں پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اور پاپولیشن ہے, الٹریسی, آرگنائزیشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, ٹیررزم ہے. اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تھینک یو.